अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था ना कि हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान ये डिसाइड हो गया था कि मतलब हज़रत अली अपने जो खिलाफत के अंदर उनके जो एरियाज आ रहे हैं वो उसकी टेक केयर करेंगे, और हज़रत मुआविया के अंदर जो था शाम का इलाका और मिस्र आया था ना तब तक, तो वो उसको देखा करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये देखा था शाही रूम ने, तो उसने अटैक करने की कोशिश की थी, तो अपना लश्कर लेकर आया था, लेकिन फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया कि मैं मतलब जो है हज़रत अली के साथ मिलकर तुमसे जंग लड़ूंगा ना। तो वो जो है फिर उसके शक्के छूट गए, तो वो अपने लश्कर को वापस लेकर चला गया था। ठीक है। फिर हम लोग ये वाला पैराग्राफ रीड कर रहे थे, फिर इसके डिस्कशन के दौरान ही सेशन एंड हो गया था। यहाँ से ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इस्लामी सियासत के एक अहम उसूल की बुनियाद। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिर तक हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुसालिहाना पॉलिसी पर कायम रहे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुबारक फकीहाना फैसला बाद में आलम इस्लाम की दीगर खिलाफतों के लिए ये गुंजाइश पैदा कर गया कि अगर किसी इलाके का कोई मुस्लिम हाकिम अरबाब खिलाफत से इख्तिलाफ राय की बिना पर अलग होकर खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ले, तो खलीफा पर यह वाजिब नहीं कि वो उससे बहर सूरत जंग करे। अगर मुसलमानों की मसलहत इसमें हो कि उसकी खुद मुख्ताराना हैसियत को एक ज़मीनी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया जाए और अदम तारुज़ की पॉलिसी अपनाई जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। खिलाफत बनु अब्बास और खिलाफत उस्मानिया के दौर में अक्सर खुद मुख्तार मुस्लिम सलातीन इसी शरई गुंजाइश के तहत बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। अब्बासी और उस्मानी दौर की आज़ाद मुस्लिम रियासतों की वफादारियां अमूमन मरकज़ी खिलाफत से कायम रहती थीं। एक सेकंड। अच्छा, अब्बासी और उस्मानी दौर की आज़ाद मुस्लिम रियासतों की वफादारियां अमूमन मरकज़ी खिलाफत से कायम रहती थी। मुख्तलिफ रियासतों के आपस में भी मुआहदे होते थे। हालात तभी खराब होते थे जब मुस्लिम हुक्मरान बाहम लड़ पड़ते थे। अच्छा, इसमें क्या बात हो रही है इस पैराग्राफ में कि जो मतलब खिलाफत बनु अब्बास, तो ये सब तो रियासतें थी ना, ये मतलब एक खलीफा के अंडर थे क्या ये वाली भी जो बनु अब्बास और खिलाफत उस्मानिया? मतलब इसमें खलीफा होते थे, लेकिन फिर वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को तो नहीं रूल कर रहे होते थे ना? एग्जैक्टली किसी को आइडिया है ये आगे जो नहीं, बात? पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के जो गुजरे हैं आफ्टर खुलफा राशिदीन, वो आखिरी जो गुजरे हैं वो सुल्तान अब्दुल हमीद गुजरे। ठीक है, जो बाकी तो बीच में वो अपने अपने इलाकों के थे जो हमें हिस्ट्री बताती है। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जैसे उनकी जो बात है उसको वैल्यू किया जाता था हिंदुस्तान में भी, और जगह जगह उनके जो लोग थे, जिस रशिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और अपने लोगों को भेज कर, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे, जिस तरह फ्रांस में सबसे पहले जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की थी, एक थिएटर किया था प्लान, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा स्टैंड उन्होंने लिया था। तो सबको बेसिकली उनके, आप कह सकते हैं कि उनकी वीकनेसेस उनके पास थी, और तमाम अच्छा। मुस्लिम उम्मत को जो एक झंडे तले एक तरह से एक लाए थे, तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद आखिरी खलीफा गुजरे। बाकी हम्म, जो बीच में डिवीजन था उसकी वजह से अपने खत्ते के लोग जो हैं वो भी खलीफा ही कहलाते थे, क्योंकि वो उसके जिम्मेदार होते थे। बेसिकली आप जो हाकिम है उसको खलीफा हम्म, कहा जाता था। सही सही सही, ठीक है, ठीक है, सही। तो सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मुताद्दिद मुस्लिम रियासतें एक मरकजी वफाकी इदारे के तहत इत्तेहाद और इत्तेफाक की शक्ल कायम करके अपना अंदरूनी निज़ाम कुरान और सुन्नत के आदिलाना उसूलों पर चलाएं और हमसाया मुस्लिम रियासतों से बरादराना ताल्लुक रखें, तो फ़कत रियासतों का मुताद्दिद होना मुसलमानों के सियासी निज़ाम में किसी बड़े बहरान का बायस नहीं बन सकता। हाँ, जो हुक्काम खिलाफत से अज खुद टकराएं या जो रियासतें अपने गलत नजरियात दूसरों पर मुसल्लत करने, हमसायों की सरहदात को रोनने, बेगुनाह लोगों पर जुल्म सितम ढाने और शरई हुदूद पामाल करने की मुर्तकिब हों, उनका मामला अलग है। उन्हें सीधी राह पर लाने की कोशिश करना जरूरी है। इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है?
کہ اگر متعدد مسلم ریاست مرکزی وفاقی ادارے کے تحت اتحاد و اتفاق کی شکل قائم کر کے اپنا اندرونی نظام قرآن و سنت کے عادلانہ اصولوں پر چلائیں، ٹھیک ہے، اور ہمسایہ مسلم ریاستوں سے مطلب کہ بے شک ریاستیں جو ہے الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ لیڈرز کے انڈر ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہی ہوں اور آپس میں اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں تمام مسلم ریاستوں نے، تو پھر کوئی اتنا مطلب بڑی بات نہیں ہوتی کہ اگر ایک خلیفہ کے انڈر نہیں بھی ہیں تو اٹس اوکے، چیزیں پھر تب بھی سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں، تب بھی اسلام کے مطابق جو ہے گزارا ہو سکتا ہے تمام ان ریاستوں کا نا. یہی بات ہو رہی ہے نا کہ مطلب ایک خلیفہ کے انڈر نہیں بھی ہے تو کوئی بہت بڑا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آئی گیس مجھے اس پیراگراف سے تو یہی لگ رہا ہے. آپ لوگ کچھ اگر کہنا چاہیں تو بتائیے گا یا آگے ریڈنگ کرتے ہیں تو شاید چیزیں کلیئر ہوں انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی رائے پر اجماع. بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے گھر میں داخل ہو کر قاتلانہ وار کیا تھا. دوسرے وہ تھے جو صرف شورش میں شریک ہوئے تھے. ان میں زیادہ تر نادان اور جوشیلے لوگ تھے جو بہکاوے میں آ کر فساد میں شامل ہو گئے تھے. اصل قاتل چند افراد تھے. یہ مجرم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کے نزدیک قابل قصاص تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں شامل نہ تھے، بلکہ واردات کے فوراً بعد دور دراز کے علاقوں کی طرف فرار ہو کر روپوش ہو گئے تھے. اب متنازع مسئلہ ان باغیوں کا تھا جو قتل میں شریک نہ تھے اور بیعت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں شامل ہو چکے تھے. کس کا تھا متنازع مسئلہ؟ ان باغیوں کا تھا جو قتل میں شریک نہ تھے اور بیعت کر کے حضرت علی کے حلقے میں شامل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ان سے معاملہ کرنے میں اختلاف فقہی بھی تھا اور انتظامی بھی. تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بغاوت تو بہت سارے تھاؤزنڈ آف لوگوں نے کی تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ، لیکن جنہوں نے گھر میں داخل ہو کر حضرت عثمان پر قاتلانہ وار کیا تھا وہ کچھ لوگ تھے. ظاہر ہے سب کے سب تو نہیں تھے نا، وہ کچھ لوگ تھے جو انٹر ہوئے تھے اور جنہوں نے قاتلانہ وار کیا تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ جو لوگ اس پوری تحریک میں بغاوت کی تحریک جسے ہم کہیں گے نا اس میں پورا شامل ہوئے تھے، وہ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے نا. ان میں پھر بتا رہے ہیں اکثر لوگ ظاہر ہے نادان اور جوشیلے ہوتے ہیں. جیسے ہم بھی یہاں دیکھ لیں، ابھی یہ جا کے کوئی بھی ہم اناؤنسمنٹ کر دیں کسی گاؤں دیہات میں یا کچی آبادی میں کہیں پر بھی اور کہہ دیں بھائی وہاں پہ جو ہے ایک وہ نکل رہی ہے، ایک جلوس نکل رہا ہے، چلو آ جاؤ سب شامل ہو جاؤ، سب کے سب فوراً شامل ہو جائیں گے، نہ کچھ سوچیں گے نہ سمجھیں گے. نادان لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ تر جو اس طرح کی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، سارا شور مچا ہوا کیوں ہے. تو ظاہر اس وقت بھی اتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہو گئے تھے. تو لیکن اصل قاتل کہہ رہے ہیں کہ چند افراد تھے. ٹھیک ہے، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، بات ہو رہی ہے اصل قاتل جو تھے چند افراد تھے. اور یہ جو لوگ تھے ان کو حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ ان سے جو ہے قصاص لیا جانا ہے، لیکن یہ جو ہے حضرت علی کے حلقے میں شامل نہیں تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے واردات کی یہ فوراً وہاں سے obvious سی بات ہے نا وہاں سے بھاگ نکلے اور دور دراز علاقوں میں نا یہ بھاگ کر چلے گئے تھے جنہوں نے اندر گھر کے گھس کے قاتلانہ وار کیا تھا. صحیح ہے، تو وہ تو بھاگ گئے تھے. اب باقی لوگ وہی بچے تھے، یہی جو نادان لوگ یا جو بھی اس طرح کے جو تحریک میں شامل تھے جنہوں نے انٹر ہو کے باقاعدہ طور پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا تھا لیکن اس تحریک کا حصہ تھے. تو اب یہاں پر آ رہا تھا پوائنٹ کہ اب ان سے جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے نا. اب متنازع مسئلہ ان باغیوں کا تھا جو قتل میں تو شریک نہیں تھے لیکن انہوں نے بیعت کر لی تھی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت علی کے ایک طرح سے اس میں شامل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بیعت کر لی تھی، حضرت علی کے خلیفہ ہونے پہ راضی تھے، تو ان کے یعنی کہ ان کے گروپ میں کہہ لیں حضرت علی کے اس میں جو ہے شامل ہو گئے تھے یہ لوگ. تو ان سے معاملہ کرنے میں اختلاف فقہی بھی تھا اور انتظامی بھی کہ مطلب اب فقہی طور پہ ان کے ساتھ مطلب کہ کیا معاملہ کیا جائے نا. اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ قتل کی تحریک میں تو شامل تھے لیکن قتل ایکچوئل میں انہوں نے نہیں کیا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب یہ حضرت علی کو ڈیسیجن لینا تھا نا. ٹھیک ہے، اور کوئی اس پیراگراف میں ایسی بات ہے جو میں نے ہائی لائٹ نہ کی ہو یا غلط ہائی لائٹ کرتی ہو یا کوئی بھی ایسی بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ چیٹ میں کسی نے کچھ لکھا ہے میں دیکھ لیتی ہوں. 5 لوگ تھے جن کے نام ہم نے پڑھے ہیں جنہوں نے گھر میں کود کر شہید کیا تھا. اس کے علاوہ 2000 لوگ تھے جو بغاوت میں شامل تھے. یہ فگرز ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح، آگے بڑھیں یا کچھ رہ گیا؟ سیکنڈ پیراگراف. اہل جمل اور اہل شام کا مطالبہ یہ تھا
کہ ان سب سے بھی قصاص لینا ضروری ہے. اہل جمل یعنی جو لوگ جنگ جمل میں شامل ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ، ان کا مطالبہ، اور یہ جنگ صفین والے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شام کے جو لوگ تھے، ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ قصاص جو ہے لازمی لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شرعی دلائل تھے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ باغی ہتھیار ڈالنے کے بعد معمون ہو جاتے ہیں. اس بارے میں واضح ترین دلیل ڈاکوؤں اور باغیوں کے متعلق قرآن مجید کا یہ حکم تھا. پہلے ذرا یہ بتائیں معمون کا ورڈ کا کیا میننگ ہوگا ایگزیکٹلی؟ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے سامنے جو شرعی دلائل تھے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ باغی ہتھیار ڈالنے کے بعد معمون ہو جاتے ہیں. بتا سکتا ہے میننگ یا میں سرچ اوپن کر لوں؟ معمون، میم الف میم واو نون. ایک منٹ میں سرچ کر لیتی مقرر کرنے کی خطرے میننگ میں آتا ہے ہوں کیا معمون؟ بیسکلی تو معمون ہو جانا کسی اس پہ مقرر کرنے کی میننگ میں آتا ہے، مقرر کرنا، معمون ہو جانا. اچھا ادھر یہ لکھا ہوا ہے محفوظ، بے خوف، خطرے سے باہر، امن میں ہو اس میں جاتے ہیں، یعنی کہ امن اب میں آ جانا، امن میں آ جانا، صحیح سے معمون امن سے ہے، ٹھیک ہے، امن میں آ جانا، ٹھیک ہے، رائٹ. یعنی کہ ہم اسلامک اینگل سے اس کو دیکھیں تو کہ اب جو ہے جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اب آپ نے ان کو امن پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے. سم تھنگ لائک ہاں دیٹ. اسی طرح سے اس کو سمجھیں گے نا ہم کہ اب جو ہے انہوں نے بالکل. باغی جو لوگ تھے سارے کے سارے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی کہ ان باغیوں کی بات ہو رہی ہے نا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان باغیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ، ہاں انہی کی بات ہو رہی ہے. ہتھیار تو انہوں نے پھر ڈالے نا ایک طرح سے، یعنی کہ کیسے سمجھیں گے ہم اس بات کو کہ حضرت علی کے سامنے جو شرعی دلائل تھے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ باغی ہتھیار ڈالنے کے بعد معمون ہو جاتے ہیں. اس بارے میں واضح ترین دلیل ڈاکوؤں اور باغیوں کے متعلق قرآن مجید کا یہ حکم تھا. یہ پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ. سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پا لو تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کس طرح اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. یہ کسی اسکالر نے ایکسپلین کیا تھا اس بات کو کہ جو لوگ وہ ہو چکے تھے نا، یعنی کہ حضرت عثمان کا جب قتل ہو گیا تھا تو بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے نا، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ بات یہاں تک آئے. تو اس لیے جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. جو باغی لوگ تھے، جو باقی جو قتل کر کے بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے، اس کے علاوہ جو میجورٹی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ہم لوگ کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ مطلب خلیفہ کی بیعت کر لی تھی نا بیسکلی، انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی. چلے آگے پڑھتے ہیں تو شاید سمجھ. ایک موقع پر حارثہ بن بدر نامی ایک باغی پکڑے جانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر حاضر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امان دیتے ہوئے یہی آیت پڑھی. ٹھیک ہے، حارثہ بن بدر نامی ایک باغی جو ہے وہ جب پکڑے جانے سے پہلے اس نے نا ہتھیار ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے حضرت علی نے اس کو امان دے دی تھی اور یہی والی آیت پڑھی تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امان کا یہ حکم ہر قسم کے باغیوں کے لیے تھا، مگر احتیاطاً آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کوئی ایسی دلیل مل سکتی ہے جس سے امان کا یہ حکم فقط ان باغیوں کے لیے مخصوص ثابت ہو. اچھا، فقط ان باغیوں کے لیے مخصوص ثابت ہو جو مجتہد اور متاو یہ کیسے پڑھوں اس ورڈ کو، متاول ہے. ایک سیکنڈ. جس سے امان کا یہ حکم فقط ان باغیوں کے لیے مخصوص ثابت ہو جو مجتہد اور متاول ہیں، نہ کہ ہر طرح کے باغیوں کے لیے. غالباً اسی لیے آپ لوگوں کو مسئلہ قصاص کے متعلق صبر اور انتظار کی تاکید کرتے رہے، اور اسی لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں پر کوئی سزا جاری نہیں کی. اب یہ دیکھیں یہ والا جو پیراگراف ہے نا، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، ایسا محسوس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اگر یہ ورڈ سمجھ سکیں مجتہد اور متاول، یہ کیا ہوگا؟ مجتہد تو جو اجتہاد کرتا ہے، جو جہاد سے ہے نا، جہد سے، اور جو ہے متاول جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سرچ کر لیتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ اس سے بنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام باغی جو ہیں وہ کیونکہ سیم پیج پہ نہیں تھے، کچھ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، کچھ جو تھے وہ 9 مسلمان تھے،
یعنی کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، ان کے اندر اتنا مطلب پتہ ہے، ان کی اویئرنیس اتنی نہیں تھی، ان کے پاس نہیں تھے اسکلز، اور وہ استعمال ہو رہے تھے. تو ان کو مطلب ایک اسٹیپ، ایک اسٹیجز ہوتی ہیں نا کہ کس کا لیول کیا ہے، تو ان کی اسٹیجز ان کے لیول کے اکارڈنگلی ان کی سزائیں ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ آ گئے، انہوں نے ندامت کے ساتھ آ گئے، بیعت کر لی، انہوں نے معافی تلافی کر لی. تو اسلام تو ریپینٹ کرنے کے حق میں پھر ہو جاتا ہے نا، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی اس نے ریپینٹ کر لیا، باقی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ. تو اس نے ہاں معافی مانگ لی، بیعت کر لیے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد اس کو سزا کا وہ حقدار نہیں رہتا. تو یہ ایک اسلامی قانون ہے، لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی تو ایسی مطلب ایسا کوشچن کوئی نکل آئے کہ ان کا جو ہے، ان کی سوچ کے، ان کی نیت اور ان کے وے فارورڈ کی وجہ سے انہوں نے جتنا پارٹ اپنا پلے کیا اس کے اکارڈنگلی ان کی سزا ہو جائے. مطلب کسی کسی لیول پہ تو سزا ملے، ڈپینڈنگ آن کہ کتنا کون، کیونکہ کچھ ہو گئے ہوں بالکل. گے جو اڑ گئے ہوں گے اس وقت بھی نا، کہ ہاں بھائی ہم نے قتل نہیں کیا لیکن قتل جو ہوا صحیح ہوا، کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوں، ہے نا. تو ہر ایک کا اس میں لیول الگ ہوتا ہے. خوارج بھی ہیں. خوارج کا جب آگے پڑھیں گے نا کہ خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی، تو اس میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے. تو ظاہر ہے اب وہ جو تھے وہ ایکسٹریم پر تھے، ایکسٹریمسٹ تھے بہت زیادہ. تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر مزید کلیئر ہوگا. صحیح. اچھا، جو یہ متاول ورڈ آ رہا ہے اس کے میننگ جو آ رہے ہیں سامنے وہ ہے غور کرنے والا، سوچنے والا. وہی مجتہد جیسی بات ہو گئی نا، جو مطلب کہ جس کے سامنے ملٹیپل آپشنز ہوں، پھر وہ اس کو اشتہاد کر کے ایک فائنل ڈیسیجن اپنے لیے لینا پڑتا ہے نا، جو اس کو لگے بیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ وہی بالکل صحیح، یہ مجتہد میننگ متاول. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، کسی ٹھیک کو ہے. کوئی مسئلہ، کوئی کنفیوژن، کوئی ایسی بات ہو تو بتائیں. تھوڑی بہت تو کنفیوژن آپ لوگ کو پتہ ہے، کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہم بچوں والے ایسے نہیں پڑھ رہے کہ سب کچھ باتیں ایک دم 100% کلیئر ہوتی رہے. کوشش کریں سمجھنے کی. ٹھیک ہے. اور باقی پھر میں دیکھوں گی ایگزیکٹلی اس کو نا کہ یہ والی یہ مل جائے گی مجھے کوئی نہ کوئی ویڈیو نا کہ جس میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا باغیوں کا نا، جو الگ الگ لیول پر تو تھے لیکن سب کیا کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے اس کے بعد نا، جنہوں نے قتل نہیں کیا تھا، جو اندر انٹر نہیں ہوئے تھے گھر کے نا. لیکن مجھے اس لگ میں رہا ہے ہم لوگ. ہمارے پاس سب سے بڑی ان کی ہے نا، محمد بن ابی بکر کی، کہ وہ گئے اندر، کودے بھی، داڑھی بھی پکڑی قتل کرنے کے لیے، لیکن پھر ندامت سے منہ چھپا کر واپس باہر آ گئے، اور ان کو ہاں. دیکھ کر اور شخص واپس آ گیا. تو یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ استعمال تو ہوگا، انفلوئنس میں تو آ گئے، لیکن انہوں نے پھر اٹیمپٹ کر کے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، یعنی ان کو ندامت بھی ہوئی، وہ اس گلٹ کے ساتھ واپس آئے نا، منہ چھپا کر آ گئے. اور ان کے ساتھ جو ہاں ایک اور ساتھی تھا وہ بھی، اس نے بھی پھر قتل سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو جو ہاں. بیسیکلی تھے گنہگار جنہوں نے شہید کیا تھا، ان کا پھر یہی تھا، جو گروپ لیڈرز تھے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو تو یہ پھر خدشہ ہوا نا کہ یار اس طرح تو بہت سارے لوگ کہیں ان کو دیکھ کے پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو بنا وقت ضائع کیے کودو اور قتل کرو. ہاں بالکل ان کے کی بغیر یہ ایگزامپل ہے. اسٹینڈ لیا، ورنہ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے. صحیح 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 رائٹ. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ سب کو کلیئر ہو گیا نا. میں یہ پیراگراف دوبارہ پڑھوں گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امان کا یہ حکم ہر قسم کے باغیوں کے لیے تھا، مگر احتیاطاً آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کوئی ایسی دلیل مل سکتی ہے جس سے امان کا یہ حکم فقط ان باغیوں کے لیے مخصوص ثابت ہو جو مجتہد اور متاول ہیں، نہ کہ ہر طرح کے باغیوں کے لیے. غالباً اسی لیے آپ لوگوں کو مسئلہ قصاص کے متعلق صبر اور انتظار کی تاکید کرتے رہے، اور اسی لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں پر کوئی سزا جاری نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوائے جو آیت کا ترجمہ ہے نا کہ سوائے ان کے جو توبہ کر لے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہی آ رہا ہے نا کہ حضرت علی کے نزدیک امان کا یہ حکم ہر قسم کے باغیوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت جتنے بھی باغی تھے ان کے لیے یہ حکم تو تھا. صرف ان کے حضرت لیے نہیں علی تھا کے جو ایکٹیو تھے، صرف ان کے لیے نہیں تھا جو بہت ایکٹیو تھے نا اس سارے پروسیس میں. یہ مجتہد کی میننگ یہ آ رہا ہے بہت ایکٹیو تھے، جو مطلب کام کر رہے تھے، جو اس میں زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا تھا جنہوں نے. مجتہد کا میننگ اس طرح بھی نا، مطلب جس کے سامنے جو بھی آئے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ شامل ہوں کہ نہ ہوں، الگ ہو جائیں، فتنے سے دور رہیں، تو ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے نا. تو مجتہد کو ایکٹیو کس سینس میں تو میرے خیال سے ہم نہیں لیں گے، اسی نہیں، سینس میں کہ جو اس کی زیادہ دیکھو مجتہد کی میننگ ہے جو کام کر رہے تھے، جو جہد سے ہے نا، جو کہنا چاہیے اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے، ان کے لیے بھی تھا نا. یہ دیکھو سینٹینس کو دوبارہ پڑھو تو اس میں تمہیں اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس سے لیکن امان شما کا دیکھیے اشتہاد سے بھی نکلا ہے نا مجتہد. تو اشتہاد کا تو میننگ ہوتا ہے ایک ڈیسیجن جیسے لے لینا نا، کسی آپ کے پاس ملٹیپل راستے ہیں، پھر آپ نے خود سے جو اس مطلب کو اشتہاد کر کے ایک ڈیسیجن پہ پہنچے. تو ایکٹیو یعنی ہو نہ ہو لیکن غور و فکر کے ساتھ ایک فائنل ڈیسیجن کی طرف آنا. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. یہ اس طرح ہوگا. اور یہ ایکٹیو والی بات ابھی نہیں ہو رہی.
اچھا صحیح نا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو آیت ہے نا یہ اب حضرت علی کے نزدیک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت جو سب باغیوں پر بیٹھ رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن احتیاطاً پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے. ٹھیک ہے. جس سے جو امان کا یہ حکم ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہو کہ جو مجتہد تھے اور متاول تھے. ٹھیک ہے. ہر طرح کے باغیوں کے لیے نہ ہو. وہی والی بات جو ہم کر رہے ہیں نا کہ الگ الگ لیول تھا نا باغیوں کا, الگ الگ نیت تھی, اور کچھ اس میں واقعی نادان بے وقوف سے لوگ نہ سمجھ نہ فکر, اور کسی نے اگر غلطی کر بھی دی اس مہم میں شامل ہو کر اور بعد میں وہ پچھتا رہے ندامت, مطلب حضرت علی کے سامنے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ بھائی مطلب غلطی ہو گئی تھی, تو اب سب کو ایک لیول پر لا کر جو ہے تو نہیں وہ کیا جا سکتا نا. تو اس لیے میرے خیال سے یہی والی بات ہو رہی ہے کہ سب کا الگ الگ لوگوں لیول نے تھا, تو تو اس صرف کے وہی حساب سے پیروی کی کوئی تھی نا, کچھ لوگوں نے تو میں نے کہا ہوں صرف پیروی کی تھی نا ان کی جو کر رہے تھے اصل میں, ان تو کی تو حضرت صرف علی کوئی پیروی. ہاں مطلب حضرت علی کوئی دلیل چاہ رہے تھے کہ کوئی اگر ان کو کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ جو الگ لیول کے جو باغی تھے نا کہ ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ کی, اسی لیے حضرت علی جو ہے صبر کرنے کہہ رہے تھے سب کو کہ ایک دم میں سڈنلی ایک دم سے ڈیسیجن نہیں لے سکتا, تھوڑا سا سب ویٹ کریں, انتظار کریں. ٹھیک ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ان کے خلاف لیا جائے گا نا. تو جو ٹائم لگ بالکل رہا تھا نا, جو ٹائم ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا مسلسل, اتنا ٹائم کیوں لگ رہا تھا قصاص میں, اور ریزن شروع میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایسا ایسا کرتے کرتے سمجھ آیا کہ حضرت علی پر کیا کیا گزر رہی تھی اس وقت. تو اس وہ میں ایک دم صحت تو یہی تھی نا کہ پھر سول وار کی طرف چلے جاتے سب. آلریڈی ہاں جو ہے گروپس میں بٹ چکے تھے, اور پھر مزید جو ہے ان کے گروپس کے جو لوگ تھے حضرت علی کے, ان کے کیمپ کے, تو ان میں بھی خانہ جنگی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہاں مصلحتاً یہی ڈیسیجن صحیح تھا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. چلیے کچھ فہیم, ہوں میرا ایک کوشچن ہے. ہوں کوشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو ہوں اس کا جو قصاص ہے وہ شرعی لحاظ سے وہ کون لے سکتا ہے؟ بیسکلی میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی امیڈیٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قصاص مانگیں. تو اس معاملے میں حضرت عثمان کی جو فیملی تھی, یعنی کہ ان کی جو وائفز تھیں یا اگر کوئی بچے ان کے تھے اس وقت, تو ان کا کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں سے کہ ان کا کیا موقف تھا اس معاملے میں؟ ابھی تک تو نہیں پتا چلا ایسا کچھ. آپ کو بتائیں اگر پھر. ہم دیکھیں نا اس چیز کو تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے منبر پہ ان کی خون میں لپٹی ہوئی قمیض جو ہے, خون میں بھیگی ہوئی قمیض جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی, اور اسی طرح حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگلی کٹی تھی وہ بھی وہاں پر ہوئی تھی. تو وہ بیسیکلی ایک ڈیمانڈ ہی تھی نا اس طرح سے کہ وہاں پہ وہ کیونکہ شفٹ ہو گئے تھے, وہ موو کر گئے تھے صحیح وہاں سے. پھر اور سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے لیے گئی ہوئی تھی. ابن خلدون میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھیں, تو وہ وہاں سے واپس آئی تو انہیں پتہ چلا, تو وہ پھر نکلی ہیں. حضرت اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا بھی پہلے یہی سٹانس تھا کہ نہیں قصاص لیا جائے. تو ایک اور دوسری بات یہ کہ قبائلوں کا ایک معاملہ تھا نا, وہاں پہ ٹرائبس میں بٹے ہوئے تھے لوگ, تو جو ہیڈ آف دا ٹرائب ہوتا ہے وہ اس وقت پھر ڈیسیجن لیتا ہے. اس کے پاس ایک کمپلین چلی گئی تو وہ جاتا ہے کہ نہیں میرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو میں جا کے ڈیمانڈ کروں گا. اب تو ایک ڈیموکریسی کا معاملہ ہے. پہلے آٹوکریسی ورلڈ میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو اس خطے کا, جو اس گروپ آف پیپل کا لیڈر ہے وہ بیسیکلی جا کے ڈیمانڈ سامنے رکھتا ہے. تو ہاں یہ میرے خیال یہاں سے پہ لیگلی, ہاں لیگلی تو فیملی کا ہی بنتا ہوگا نا کہ فیملی والے جو ہے قصاص کا مطالبہ کریں, لیکن ظاہر ہے تو وہ ایک فیملی دم سے انہی وہ کے ساتھ تھی نا فرحین, فیملی ہاں تو انہی کے ساتھ تھی نا, انہی کے ساتھ مطلب وہ ان کو بھی ظاہر ہے وہ فرنٹ پہ نہیں آئے بھلے, کیونکہ وہ ایک غم کی کنڈیشن تھی, ایک الگ ہی کیفیت. پھر اس کے بعد جنگیں بھی ہو گئیں, تو ڈیمانڈ تو بیسیکلی انہی سے ان کے ٹرائب میں فارورڈ ہوئی نا. چلے ہاں اس کو دیکھ لیں گے, کیونکہ کہیں پہ یہ ذکر آتا نہیں نا ان کی فیملی کا, کہیں پہ بھی نام نہیں آ رہا. ان کے بیٹے بھی تھے نا حضرت عثمان کے, جن کا کیا نام ہم نے پڑھا تھا, تو ذکر آ تو نہیں رہا, لیکن ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ قتل کا کون اصل میں مطالبہ کرے. کہ جو فرنٹ پیپل ہیں انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے, جن سے بیسیکلی آگے معاملات بڑھے, آگے چلے, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے تاریخ میں چھپ گئے. پھر آپ کو سیپریٹلی ہر کسی کی بایوگرافی اٹھا کے پڑھنی پڑے گی. چلیں صحیح, اس کو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو ہم کدھر پہنچے کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والوں پر کوئی سزا جاری نہیں کی. ٹھیک ہے, وہاں ویٹ کرنے کہہ رہے تھے نا حضرت علی سب کو کہ تھوڑا انتظار کریں, صبر کریں. تاریخی قرائن شہادت دیتے ہیں کہ تامل کا یہ دور, تامل یہ کیا ہے, اوکے یہ لاسٹ پیراگراف کا نا 5-6 ورڈ ہے. تامل بیسکلی ٹھہراؤ کو کہتے ہیں, یا
रुक जाना, जिस तरह मुझे लग रहा है ये इस सेंस में कहा गया कि हजरत अली ने जो थोड़ा सा सब्र और इंतजार किया इनसे मामला करने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीरियड एक तरह से कह लेना, सही है, सही। तारीखी कराइन शहादत देते हैं कि तामुल का ये दौर जंगे सिफ़ीन और तहकीम तक था। उस वक्त तक अहले शाम की तरफ से उन सब लोगों से किसास लिए जाने का मुतालबा होता रहा जो मदीना में शोरश, कैसे पढ़ते हैं इस वर्ड को, शोरश बोलते हैं या शोरिश? शोरिश पढ़ते हैं, शोरिश शोरिश। अच्छा, ओके, ठीक और है। तामुल की तो मीनिंग वही है जो क्या सिस्टर रूट ने बताया ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो इस वक्त तक अहले शाम की तरफ से उन सब लोगों से किसास लिए जाने का मुतालबा होता रहा जो मदीना में शोरिश के लिए गए थे, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो या उनके किसी नुमाइंदे की जानिब से कभी ये मौकिफ पेश करना मनकूल नहीं कि शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं निकलती। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक बात तो ये हो रही है कि तामुल का ये दौर जंग सिफ़ीन और तहकीम तक था, ठीक है? इस वक्त तक अहले शाम की तरफ से उन सब लोगों से किसास लिए जाने का मुतालबा, तो अहले शाम तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि किसास लिए जाने का मुसलसल मुतालबा कर रहे थे उन्हीं लोगों से, ये जो बागी लोग थे, ठीक है, जो मदीना में थे। अच्छा, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो या उनके किसी नुमाइंदे की जानिब से कभी ये मौकिफ पेश करना मनकूल नहीं कि शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं निकलती। इस जुमले का यानी क्या मतलब हुआ? कसास की गुंजाइश नहीं निकलती, यानी उन्होंने भी इस बात पे उसको डिनाई नहीं किया कि कसास की गुंजाइश हाँ। शरई एतबार से नहीं निकलती, बिल्कुल निकलती है, ये हाँ, मकसद है। निकलती है, बस हाँ, थोड़ा-सा बस मुझे टाइम दे दें तो मैं फिर डिसीजन ले लूँ ना। हाँ, सही है, ठीक है। मैंने कोई क्या हाशिया मिस किया? नहीं। अच्छा। मगर ये भी तय है कि आखिरकार ये तामुल खत्म हो गया था और आखिर में इजमाए उम्मत इसी बात पर हुआ कि हथियार रखने वाले बागी चाहे मुज्तहिद हो या ना हो, उनके लिए अमान साबित है और वो काबिल क़िसास हो ज़मान नहीं। इसका पढ़ती हूँ हाशिया। इस तमाम गुफ्तगू की दलील कोई तारीखी रिवायत नहीं बल्कि फ़ुक़हा की इबारात हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से उनके शागिर्द अबू मुती रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल दीन और अकायद से मुतालिक जो सवालात पूछे उनके जवाबात का मजमुआ कोई बुक का नाम लिखा है, अल-लक़ा अल-अबसत इस्लामी अकायद का करीम तरीन और मोतबर तरीन माखज़ है। इसकी दर्ज झेल इबारत मुलाहिज़ा हूँ। अच्छा, अरबी है, फिर ट्रांसलेशन है। मैंने पूछा, बागी जब खुरूज करे, लड़े और लूट मार करे, फिर सुलह कर लें, तो क्या उनके अफ़ाल का मुआख़ज़ा किया जाएगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जंग थम जाने के बाद उन पर कोई तावान है ना कोई हद, इसी तरह किसी खून का कोई क़िसास भी उन पर नहीं। मैंने अर्ज किया, ये क्यों? फरमाया, उस हदीस की वजह से जिसमें ये वारिद है कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल पर लोगों में फितना बरपा हुआ तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस बात पर इजमा किया कि जिसने कोई खून बहाया हो उस पर किसास नहीं, जिसने तावील की वजह से असमत दर्मी की हो उस पर हद नहीं, और जिसने तावील की वजह से माल लूटा हो उस पर कोई जुर्माना नहीं, सिवाय इस सूरत के कि वो अपना माल बाइना पाले तो वो मालिक को लौटाया जाएगा। किसी को समझ आई है ये बात? ये दोबारा पढ़ती हूँ। चलिए पैराग्राफ, ठीक है। देखिए, मैंने पूछा, यानी हजरत उनसे मैंने पूछा इमाम अबू हनीफा से, ठीक है, बाकी जब खुरूज करें, लड़े और लूट मार करें, ठीक है, फिर सुलह कर ली, तो क्या उनके अफ़ाल का मुआख़ज़ा किया जाएगा? ठीक है, एक-एक लाइन को समझते हैं। पहली बात ये कि जो बागी हैं, ये सारे लूट-मार मचा रहे हैं, सब कुछ इतनी बर्बादी कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये सुलह कर लेते हैं, ठीक है? तो अब जो ये सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या इनके काम का अब कोई बदला लिया जाएगा, ठीक है, इनसे? सही है, ये बात हुई ना? तो इमाम अबू हनीफा ने रिप्लाई किया कि जंग थम जाने के बाद उन पर कोई तावान है, ना कोई हद।
ٹھیک ہے. جب جنگ چھڑ گئی تب تو ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑا سب کچھ نا, قتل و غارت ہو رہا ہے, لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو اب ان پر کوئی تاوان ہے نہ کوئی حد. یعنی اب جنگ کے بعد ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. صحیح ہے نا, ایسی بات ہے نا. اسی یعنی یہ تو طرح جنگ کسی کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ کے دوران جب میدان سے تلواریں نکل گئی تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے, تو اس کے قصاص کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہاں جنگ کے بعد مطلب ہاں ٹھیک ہے نا, جنگ میں تو مطلب بے تحاشا قتل و غارت سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہر ایک کے خون کا جو ہے وہ بدلہ اور وہ سب چیزیں تو جنگ کے بعد نہیں ہو رہی ہوتی نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے جنگ تھم جانے کے بعد اب کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, کسی کو کوئی سزا نہیں سنائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ سینٹینس, اسی طرح کسی خون کا کوئی قصاص بھی ان پر نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. میں نے عرض کیا, یعنی امام ابو حنیفہ سے جو رائٹر ہیں شاید وہ انہوں نے عرض کیا یا کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے عرض کیا یہ کیوں, مطلب اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا اس حدیث کی اب انہوں نے اس حدیث کا بتایا, اب آئی ڈونٹ نو حدیث کا حوالہ تو نہیں لکھا, لیکن وہ بتا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کہ اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ وارد ہے کہ جب حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں میں فتنہ برپا ہوا تو صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا. ٹھیک ہے, جب حضرت عثمان کے کا قتل ہوا اور یہ سب جو فتنہ برپا ہوا تو کیا ہوا, جتنے بھی صحابہ تھے ان کا اجماع ہوا, انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جس نے کوئی خون بہایا ہو اس پر قصاص نہیں. ٹھیک ہے, یہ صحابہ کا اجماع تھا, جو بتا رہے ہیں نا کہ جس نے بھی خون بہایا ہے ڈیورنگ دا جنگ تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے. صحیح. جس نے تعویل کی وجہ سے عصمت درمی کی ہو, آئی ڈونٹ نو عصمت درمی, عصمت تو کہتے ہیں عزت سے ہوتا عزت ہے. اچھالنے کو کہتے ہیں. ہاں عزت کو اچھالنے کو. ٹھیک ہے نا, یہ تو جس نے بھی کیا عصمت دری ہے. عصمت دری, دری جی جی, ہے مطلب کیا ہوا. عصمت دری یہی کہ عزت اچھالنا. اچھا ٹھیک ہے اچھالنا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے نا, جس نے بھی یہ بھی عزت اچھالی تو اس پر بھی کوئی حد نہیں, یعنی اس کو بھی کوئی سزا نہیں دی جائے گی. صحیح ہے, پہلی بات ہے جس نے خون بہایا اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا. جس نے یہ جو عزت وغیرہ اچھالی کسی کی تو اس پر بھی کوئی حد نہیں, اور جس نے تعویل کی وجہ سے مال لوٹا ہو اس پر کوئی جرمانہ نہیں. تعویل کی وجہ, تعویل وہ بولتے ہیں نا جو خود سے جیسے میرا خیال ہے کوئی ریزن. تعویل جس طرح کوئی ریزننگ نکالنا, کوئی ہاں کسی چیز کسی بات پر سے کوئی ریزن نکالنا کہ اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. ہاں جسٹیفائی کر دینا نا, جیسے کہ اس بات کو بالکل. کی وجہ یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی صحیح ہے. لوٹ مارنا, سمپل مطلب ورڈس میں لیں اگر, لوٹ مار. نہیں یہاں پہ لکھا نا تعویل کی وجہ سے لوٹ مار کی نا, تو مطلب کسی نے کوئی ریزن نکالا اور اس کو بیس بنا کے کسی نے اگر لوٹ مار کیا تو اس سے بھی کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ صحابہ کا اجماع تھا ایک حدیث کے مطابق, امام ابو حنیفہ نے جو لکھا ہے. سوائے اس صورت کے, اب ایک ایکسیپشن آ رہا ہے, سوائے اس صورت کے کہ وہ اپنا مال بعینہ پالے تو وہ مالک کو لوٹایا جائے گا. مال بعینہ, میں صحیح کر رہی ہوں, یہ ورڈز مال بعینہ ہی لگ رہا ہے. اگر میرا کوئی خیال اپنا ہے یہ ورڈ بینہ ہی ہوتا ہے, اور مال بینہ ہی پالے یعنی کہ ایز اٹ از پالے. اب اپنا اس کا مال پالے تو وہ مالک کو لوٹایا جائے گا. یہ کوئی سمجھ پا رہا ہے اس بات کو. جیسے کہ ہاں آپ نے پالے. کسی کا مال لوٹا, ٹھیک ہے, مال ہاں لوٹنے کی صورت میں اگر اس کے مالک نے اسے پہچان لیا تو جنگ کے بعد آپ نے ناحق کسی کی لوٹ مار کر کے اس کا مال اپنے حصے میں کر لیا تو آپ پہ اس وقت مطلب گناہ, آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی اگر آپ اسے ایز اٹ از لوٹا دیتے ہیں, یعنی ریٹرن آپ نے کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, اٹس فائن. یعنی یہ اچھا ایک اچھا کوشچن انہوں نے نکالا ہے اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی جو 3 سچویشن تھی, خون بہانے کی, عزت اچھالنے کی, مال لوٹنے کی, ٹھیک ہے, ان 3 کنڈیشن میں تو یہ بات آ گئی کہ کوئی سزا جرمانہ بدلہ کچھ نہیں ہو رہا, سوائے اس کے کہ کوئی مالک ہے وہ اپنا مال پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ میرا مال جو ہے لوٹا گیا تھا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے, تو پھر اس مالک کو آپ جو ہے مال واپس کر دو. ٹھیک ہے نا. یہ اس پیراگراف کا میں خیال سے کوشش لگ رہا ہے کسی حد تک کامیاب ہو گئی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. امام پڑھ سکتا ہے کوئی, امام پتہ نہیں کیا لکھا ہے یہ سرخسی, ورڈ. سرخسی. اچھا اوکے, امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نفس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں, عربک ترجمہ, حاصل کلام یہ ہے کہ خانہ جنگی کے بعد حاصل کلام یہ ہے کہ خانہ جنگی کے بعد جبکہ صحابہ کرام بکثرت موجود تھے, سب نے گزشتہ حوادث کا شرعی
دلائل کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ خون جو قرآن کی تعویل کر کے بہایا گیا ہو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، ہر وہ چیز جو تعویل کر کے ضائع کی گئی ہو اس کا ضمان واجب نہیں ہوگا، ہر وہ ناموس جسے تعویل کر کے مباح سمجھا گیا ہوگا اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی۔ مشکل ورڈ آ رہے ہیں، تھوڑا دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ دیکھیں، حاصل کلام یہ ہے کہ خانہ جنگی کے بعد صحابہ کرام جو اس وقت تو بہت تعداد میں موجود تھے نا، تو اور جتنے بھی پرانے حادثے ہوئے تھے ان کا شرعی دلائل کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر وہ خون جو قرآن کی تعویل کر کے بہایا گیا ہو، یعنی کہ قرآن سے، یعنی کہ قرآن جس صورت میں الاؤ کرتا ہے خون کرنا، ٹھیک ہے، اسی کے انڈر، اسی رولنگ میں رہتے ہوئے اگر کسی نے خون بہایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا قصاص جو ہے نہیں لیا جائے گا۔ سیکنڈلی یہ کہ ہر وہ چیز جو تعویل کر کے ضائع کی گئی ہو اس کا ضمان واجب نہیں ہوگا، ہر وہ ناموس جس سے تعویل کر کے مباح سمجھا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے ناموس؟ ناموس آئی تھنک انسلٹ نہیں ہوتا؟ اچھا، ٹھیک ہے، اگر کسی کی انسلٹ کی گئی ہے اسے مباح سمجھا گیا ہو۔ مباح مطلب کیا تھا؟ ہمیشہ بھول جاتی ہوں میں یہ ورڈ، میم بے الف ہا، اس کی وجہ سے مبہم بھول جاتی کہتے ہیں نا، شک میں مبتلا ہونا، مبہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو، کلیئرٹی ہوں۔ نہیں ہو رہا کسی چیز میں۔ مباح ہے یہ، میم بے الف اور ہا ہے۔ وہ مبہم جو ہے نا وہ نارمل ہے ہوتا ہے نا، یہ حلوے والی ہے نا، یہ کچھ یہ ہوتا ہے الاؤڈ مبہم یا ناٹ الاؤڈ کچھ۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں۔ ہاں، کسی اور کو پتا ہو تو پلیز آپ لوگ جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں ایزیلی سے۔ مبرہ مباح کا میننگ ہے پرمیٹڈ، الاؤڈ۔ اچھا، اجازت ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ ناموس، صحیح ہے، جس سے تعویل کر کے مباح یعنی الاؤ کر دیا گیا ہو تو اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری سچویشن جس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے ساری کہ سزا نہیں دی جائے گی، بدلہ نہیں لیا جائے گا، صحیح۔ اب آگے جو ہے کل انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں، سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا اور ہماری ہیلپ کرنے کا، سمجھنے میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔